बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं रहीम यार ख़ान में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। शहबाज नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लेक्चरार हैं ख्वाजा फरीद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार ख़ान। आप एक शायर हैं, आप रेडियो आरजे भी हैं, आप टीवी होस्ट हैं और आप शायरी में कमाल रखते हैं और आपके बहुत सारे शायरी मजमू में भी शाया हो चुके हैं। आज हम शहबाज नैयर साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे, उनकी शायरी के हवाले से बात करेंगे, उनकी तालीम के हवाले से बात करेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। टाइम दरअसल जब हम किसी को देते हैं कीमती होता ही तब है। पहले तो सिर्फ वक्त होता है, लम्हे होते हैं जो उड़ते चले जाते हैं। हम जब इकट्ठे हो बैठे हैं तो टाइम कीमती हो गया। खुदा करे कि इसकी अच्छी कीमत आपको वसूल हो, मतलब इसके अच्छे समरात, इसकी अच्छी मोहब्बतें इसके सिले में आपको भी मिले और अब मुझे भी अता फरमाए। शहबाज साहब, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सिलसिला कैसे रहा और कैसे चल रहा है? जी, मेरी इब्तदाई तालीम मेरे इलाके से ज़ाहिर है, वहीं उसी बस्ती मोहल्ले से जहाँ से सारा जहान अपने अपने इलाके से पढ़ता है। प्राइमरी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद मेरी जो 5वीं जमात है मैंने प्राइवेट स्कूल से की। फिर मैट्रिक करने के बाद मैंने एमए इंग्लिश में ट्राई की, एफए बीए करके एमए इंग्लिश में ट्राई किया। जब एमए इंग्लिश लगा कि मुझसे ज़ोर है, 2 साल बाकायदा पढ़ा। फिर मैं एमए उर्दू की तरफ आया और अल्हम्दुलिल्लाह एमए उर्दू किया, फिर एमफिल उर्दू किया और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे एमफिल उर्दू में डॉक्टर असलम अदीब साहब जैसे, डॉक्टर नजीब जमाल साहब जैसे, डॉक्टर नवाज़ काबिज साहब जैसे और डॉक्टर ज़ाहिद अख्तर शाहीन साहब जैसे असातिज़ा मिले। और अच्छे असातिज़ा का मिल जाना किसी भी स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का एक खूबसूरत नया और हसीन मोड़ होता है जो इंसान को बहुत आगे ले जाता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब कंटिन्यूसली मेरी पीएचडी उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से चल रही है, रवां दवां है। और वहाँ भी मुझे बड़े कमाल के उस्ताद मिले हैं। सभी उस्ताद बहुत आला हैं। डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी साहब, डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब, डॉक्टर कामरान साहब हमारी मैम्स हैं। लेकिन जो मोहब्बतें हमें डॉक्टर कामरान साहब से मुयस्सर आईं, मैं उनका देन नहीं दे सकता। उस्ताद होने के साथ साथ एक अच्छे मुर्शिद भी हैं, एक अच्छे रहबर भी हैं। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। बस मेरा पीएचडी का थीसिस चल रहा है और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला करम करे कि वो बहुत अच्छे अंदाज में मुकम्मल हो जाए। आपका पीएचडी थीसिस किस मौजू पर है? जी, मेरा पीएचडी का थीसिस है जदीद उर्दू नज़्म और ग्लोबलाइजेशन, आलमगीरियत, इस हवाले से है। आपने लेक्चरशिप कब ज्वाइन की? जी, लेक्चर वैसे मैं पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से रहा हूँ। जब मैं खुद स्टूडेंट था तब से पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में। मगर 2011 में होने वाले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में मैं अपेयर हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे ख़ास मेहरबानी से नवाजा और ये मेरी नौकरी हो गई। और मैंने ग़ालिबन को 26 सितंबर 2012 को कॉलेज ज्वाइनिंग दी थी। अच्छा, आप ये बताएं कि रेडियो आरजे बनना बहुत मुश्किल काम है, तो माशाल्लाह आप पिछले 15-16 साल से रेडियो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम में क्या फॉर्मेट लेकर आते हैं आप? पहली बात यह कि कोई भी काम करना इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। इंसान सोच ले, ठान ले और चल पड़े, उसके बाद सारी मंजिलें खुद ब खुद रास्ता देती चली जाती हैं और हमें खुद ब खुद हमें आगे की आगाही देती चली जाती है। रेडियो पर जाना ज़रूर मुश्किल है, फिर रेडियो जब ज्वाइन कर लिया फिर उसके बाद आपकी मेहनत है, आपकी लगन है जो आपको ज़मीन से आसमान पे ले जाती है। रेडियो पर मेरा प्रोग्राम है निगारे शब के नाम से। मैं रात के वक्त एक प्रोग्राम करता हूँ जिसमें फॉर्मेट कुछ यूँ है कि मैं उसमें नज़में, गज़लें पढ़ता हूँ, अखलाकी, मोहब्बत भरे और इंसानी रवैयों से मुतल्लिक और उससे मुंसलिक चीज़ों और रवैयों को डिस्कस करता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मुख्तसर बात ऐसी बात करूँ कि जिससे सुनने वालों को वो बात अपनी बात महसूस हो, वो उनका अपना जज्बा हो, किसी को किसी दर्द से निजात मिले, किसी को किसी कर्ब से किसी की जान छूटे, कोई किसी मामले में तस्कीन पा जाए, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में कामयाब हुआ। और वो शायरी और गुफ्तगू से पर मबनी प्रोग्राम है। उसमें कभी कभार मैं कोई गुलकार या कोई शायर भी मेहमान बुला लेता हूँ, उनसे गपशप करता हूँ, उनसे हाल अहवाल करता हूँ और इस तरह सिलसिला बहुत खूबसूरती से चल निकलता है। निगारे शब जो प्रोग्राम आप करते हैं, जी उसका आगाज़ कैसे करते हैं? जी, वो तो ज़ाहिर है, ये तो फॉर्मेट कुछ और है, वो फॉर्मेट ज़रा कुछ स्टाइल और कुछ और तरह का है। वो है कि
میں آتے ہی پہلے نظم پڑھتا ہوں. فار ایگزامپل میں ایک شعر پڑھتا ہوں کوئی بھی. ٹھیک ہو گیا. رات کے پرسکون لمحوں میں جب مجھے تیری یاد آتی ہے اس گھڑی، رات کے پرسکون لمحوں میں جب مجھے تیری یاد آتی ہے اس گھڑی میں خدائے برتر سے تیری خوشیوں کی بھیک مانگتا ہوں. میں دعا گو ہوں تیرے سارے غم میری قسمت میں ہی سما جائیں، میرے حصے کی ممکنہ خوشیاں تیرے حصے میں ساری آ جائیں. جناب منان قدیر منان صاحب کی خوبصورت سی نظم کے ساتھ، اس نظم معرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، آپ کا میزبان، آپ کا شاعر شہباز نیئر. آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے ایف ایم ریڈیو جیوے پاکستان کے نیٹ ورک پہ ہر سوموار اور جمعۃ المبارک کی شب رات 10 بجے سے 12 بجے تک. کچھ اس طرح ہوتا ہے. بہت اچھی آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ، بہت اچھا آغاز کرتے ہیں. تو جناب ابھی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ٹی وی بھی جوائن کیا ہے، ٹی وی میں آنے کا شوق. جی ظاہر انسان کبھی بھی کسی ایک جگہ پہ مطمئن نہیں ہوتا، اور ہاں بہتر سے بہتر کی تلاش رہتی ہے. اچھا ہمیں جہاں مل جائے ہمیں وہاں پہ بریک لگانی چاہیے، اور انسان وہ مخلوق ہے جو کبھی کسی ایک جگہ پہ مطمئن نہیں ہوتا، مگر آگے بڑھنا ہی زندگی ہے، تغیر ہی زندگی ہے، اور پچھلے کو چھوڑے بغیر آگے بڑھنا خوبصورت عمل ہے. کسی کو توڑے بغیر اپنا کچھ بنا لینا سب سے خوبصورت بات ہے. میں نے الحمدللہ ابھی کچھ عرصہ ہوا میرے 3-4 پروگرام آن ایئر ہوئے. میں نے پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر جوائن کیا ہے، پی ٹی وی ہوم ملتان سینٹر. وہاں پہ اب تک میں نے کچھ نعتیہ پروگرام بطور ہوسٹ نقیب محفل نقابت کی ہے، کچھ مشاعروں کو میں نے ان کی نظامت کی ہے، کمپیئرنگ کی ہے، ہوسٹنگ کی ہے. اور اب الحمدللہ میرا ایک نیا میں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے اپنے پروڈیوسر کے ساتھ، جس میں نے 13 ایپیسوڈز ہیں، 13 اس کے حصے ہیں، جس میں نے شاعروں اور گلوکاروں کے انٹرویوز کرنے ہیں. اور میرا ماننا ہے کہ ہم جب تک اپنی اکیلی اڑان اڑتے ہیں تب تک وہ اڑان نہیں ہوتی. ہم جب اپنے جیسوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، شاہین کی طرح، ایگل کی طرح، عقاب کی طرح، جب ہم اپنے جیسوں کو اپنے ساتھ لے کر اڑتے ہیں تو ہمیں بھی اڑنے کا مزہ آتا ہے. آپ خود غور کیجئے، جب ہم کہیں اکیلے ہوتے ہیں تو ہم اس تنہائی کا مزہ تو لیتے ہیں، مگر وہ اس کے مقابلے میں کم ہے جو ہم یاروں کی محفل میں اپنوں کی موجودگی میں جو ہم لطف لیتے ہیں وہ اس سے بہت کم ہے. تو وہاں پہ کوشش یہ ہے کہ میرے اپنے جو خطے کے، میرے علاقے کے، رحیم یار خان کے، بہاولپور کے، اچھا ڈیرہ غازی خان کے، بھکر کے، لیا کے، ملتان کے، جتنے یہاں کے نمائندہ اور نئے، میری کوشش ہے نئے شاعر اور نئے گلوکار ہیں، ان سب کو میں سامنے لا سکوں. اور میرے پروگرام سے میں ان لوگوں کو سامنے لاؤں کہ جو اب تک صرف خواب دیکھ رہے ہیں اور تعبیریں سوچ بھی نہیں پا رہے بیچارے. ان کا سہارا بنا جائے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے تاکہ ہمارے جو مستقبل ہے ہمارا وہ ابھی سے روشن ہونا شروع ہو. آج جب ان لوگوں کو پلیٹ فارم ملے گا، آنے والے وقت میں یہ لوگ کمال کر دکھائیں گے. آپ کی اب تک کتنی کتابیں چھپ گئی ہیں؟ میرا اب تک ایک ہی شعری مجموعہ آیا ہے، اور الحمدللہ اس کا اب 7واں ایڈیشن، 7th ایڈیشن اس کا انشاءاللہ مارکیٹ میں آنے والا ہے. وہ ہے تمہارے ہو گئے ہیں ہم. میرے پبلشر ہیں. پہلا ایڈیشن تو لاہور سے پرنٹ ہوا تھا، پھر اس کے بعد میں نے رائلٹی پہ کتاب دے دی تھی اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، جناب ارشد ملک صاحب کو. وہ خود نظم کے بڑے اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں اور بہت حساس انسان ہیں، بہت پیارے انسان ہیں ارشد ملک صاحب. ان کے ہاں اب ان کا رومیل ہاؤس آف پبلیکیشن سے میری کتاب کا الحمدللہ 7th ایڈیشن آنے والا ہے. اور جتنی محبت سے میں نے شعر کہے، اس سے کہیں زیادہ محبت سے ارشد ملک صاحب نے اس کتاب کو گفٹ ایڈیشن بنا کے ہمیشہ پرنٹ کیا. کلرڈ پیج، ڈیکوریٹڈ پیج، اور جناب کتاب کا آؤٹ لک ایسی خوبصورت بنانی کہ دیکھ کے دل چاہے بندہ خریدے اور گفٹ کر دے. اور ارشد ملک صاحب تمام کتابیں اسی طرح پرنٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک آپ کی اسی کتاب میں ایک شعر ہے، کچھ پھول بھی آ رہے ہیں پتھروں کے ساتھ ساتھ، میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ سنا دیں. میرا خیال ہے آپ کہیں فیس بک پہ پڑھا ہوگا آپ نے. میں مشاعرے میں سنا تھا میں نے. میرا وہ غزل ہے، وہ کچھ مفہوم ایسا ہی ہے، وہ کہ وہ جو ایک پھول ہے پتھر بھی تو ہو سکتا ہے، وہ جو ایک پھول ہے پتھر بھی تو ہو سکتا ہے، نرم لہجہ کبھی خنجر بھی تو ہو سکتا ہے. وہ جو ایک پھول ہے پتھر بھی تو ہو سکتا ہے، نرم لہجہ کبھی خنجر بھی تو ہو سکتا ہے. کیا ضروری ہے کہ چاہت میں وہ سینے سے لگے، ارے کیا ضروری ہے کہ چاہت میں وہ سینے سے لگے، اس لپٹنے کا سبب ڈر بھی تو ہو سکتا ہے، اس لپٹنے کا سبب ڈر بھی تو ہو سکتا ہے. اور دور سے پھول جسے آپ نے بھجوائے ہیں، دور سے پھول جسے آپ نے بھجوائے ہیں، آپ سے مل کے وہ بہتر بھی تو ہو سکتا ہے. اور کیا ضروری ہے
کہ دروازے پہ پتھر ہی لگے، کیا ضروری ہے کہ دروازے پہ پتھر ہی لگے، دیکھ باہر تیرا نیر بھی تو ہو سکتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھ باہر تیرا نیر بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کی کتاب میں کس حوالے سے ہیں اور کس قسم کی شاعری کرنا پسند کرتے ہیں؟ کتاب تو میری شاعری ہی کی ہے، اور شاعری کی قسم نہیں ہوتی، شاعری مختلف جذبوں کو لفظوں میں ڈھال دینے کا نام ہے، مختلف احساسات کو اور محسوسات کو لفظوں میں ڈھالنے کا نام ہے۔ ہم زندگی کے مختلف سٹیجز پر مختلف محسوسات سے، مختلف رویوں سے، مختلف سچویشن سے گزرتے ہیں۔ جب کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ، کوئی دلربا، دلکش واقعہ، اچھا یا برا، دونوں صورتوں میں جب بھی کوئی انسانی شخصیت پر، انسانی نفسیات پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی روپ ضرور دھارتا ہے، کبھی کہے کا، کبھی آنسو کا، کبھی شعر کا، کبھی نغمے کا، اور کبھی کسی بانسری کی تان کا، یا رنگوں سے کسی پینٹنگ میں ڈھل جانے کا۔ کہ ہر لمحہ جو ہمارے اندر سانس لیتا ہے وہ تخلیق ہونا چاہتا ہے، اور پھر انسان جس موڈ میں ہوتا ہے ویسے تخلیق کرتا چلا جاتا ہے۔ میری کیونکہ کتاب کا نام ہی ہے تمہارے ہو گئے ہیں ہم، سو نام سے ظاہر ہے کہ میں سیدھا رومانوی شاعر ہوں۔ آپ کی کتاب کو اتنی مقبولیت ملی، اس کا کیا سبب ہے؟ کتاب کی مقبولیت میں سمجھتا ہوں مقبول ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ مقبول ہو جائے۔ دیکھیے، جب آپ لوگوں کے دل کی بات جسے وہ خود اظہار نہیں کر سکتے، جب آپ اس کا اظہار آپ کرنے لگ جائیں گے تو یقین کیجئے کہ لوگ آپ کے شعر کو اپنے دھڑکن سمجھ کر آگے شیئر کریں گے۔ ہم ایسی بات جب کہیں گے، لوگوں کے ہونٹوں کے اندر دبی ہوئی باتوں کو جب ہم اظہار دے دیں گے، وہ باتیں سب پھیلائیں گے، اور ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے پڑھنے والے، ہمارے سننے والے، ہمارے چاہنے والے دراصل ہماری طاقت ہوتے ہیں۔ نئی نسل کس قسم کی شاعری کو پسند کرتی ہے؟ ہر دور کی نسل کا ایک اپنا سینیریو ہوتا ہے۔ جو ہمارے دور کی نئی نسل ہے، یہ اب آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور ان چیزوں نے اس کو بہت زیادہ فاسٹ کر دیا ہے، بہت زیادہ بیزی بھی کر دیا ہے، اور بہت زیادہ کچھ اپنی ذات کے ہی گرد گھما کے رکھ دیا ہے۔ اب اس میں ایسی شاعری، میرا خیال ہے، میرے مطابق ایسی شاعری ہی زیادہ اپروچ کرتی ہے اور زیادہ پھیلتی ہے اور زیادہ پسند کی جاتی ہے، جو سیدھی بات کہے، جو سیدھی دل پہ ہٹ کرے، جس میں کچھ انوکھا پن ہو۔ یقین کیجئے، جب تک کسی چیز میں سسپینس نہ ہو، حیرت نہ ہو، تب تک چیزیں جاندار نہیں ہوا کرتی۔ حیرت ڈرامہ ہو، فلم ہو، شعر ہو یا کوئی جملہ ہو، جب تک حیرت کا عنصر اس میں نہیں ہوگا، اچانک چونکا دینے والی، اچانک نئے موڈ بنا دینے والی بات نہیں ہوگی، لوگ اٹریکشن نہیں لیتے۔ تو جب آپ کے شعر میں کچھ نیا پن ہوگا، کچھ نئی بات ہوگی، کوئی دلوں کو چھو لینے والا جذبہ ہوگا، نئے انداز میں ہوگا، تو یقین کیجئے کہ لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، لوگ آپ کی چیزوں کو لے کر اپنے ساتھ چل پڑیں گے۔ آپ کن کن زبانوں میں شاعری کرتے ہیں؟ سرائکی میں کرتے ہیں، پنجابی میں کرتے ہیں، جی اردو میں؟ جی، میں بتاتا ہوں جناب، میں بنیادی طور پر تو اردو کا ہی شاعر ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ نظمیں سرائکی میں، کچھ گیت سرائکی میں، اور کچھ گیت میں نے پنجابی میں لکھے، کچھ غزلیں اور گیت میرے پنجابی میں بھی ہیں۔ اور میرے سرائکی اور پنجابی میں لکھے ہوئے گانے حمیرہ چننا جی نے، شرافت علی خان نے، اجمل ساجد نے، اخلاق احمد نے، عدنان ارشد نے، ارم سیال نے، کومل خان نے، اور دیگر بہت سے سنگرز نے میرے لکھے ہوئے سانگز گائے ہیں۔ اور وہ کون سے سانگ ہے؟ کوئی ایسا سانگ جو آپ ابھی گا کے سنانا چاہیں، تھوڑا سا گنگنانا چاہیں؟ جی، میرا ایک سانگ ابھی ریلیز ہوا ہے، پنجابی سانگ ہے، اجمل ساجد نے گایا ہے۔ اجمل ساجد بڑے بھائی ہیں، بہت سریلے سنگر ہیں، اب میں ان جیسے تو نہیں گا سکتا، میں دھن میری اپنی کمپوزڈ ہے، اور میں موسیقی بالکل نہیں جانتا، بس جو موڈ میں آتا ہے یا جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں۔ جی، وہ کہ میں وہ سنا دیتا ہوں، کمی کوتاہی کے لیے معذرت۔ تارا تارا گن دے رہندے اکھ چوں وگدے اتھرو، تارا تارا گن دے رہندے اکھ چوں وگدے اتھرو، نہ تو ساڈے کول رہو نہ تیرے پیار دی خوشبو، اسی دکھ دے سمندراں چ، دکھ دے سمندراں چ ڈب چلے آ ویخ تیرے باجوں اسی کنے کلے آ ویخ تیرے باجوں اسی کنے کلے
کیا بات ہے، آپ کی آواز میں ایک درد محسوس ہو رہا ہے. اور اب وہ درد وہ ہے 4 دنوں سے گلا خراب ہے اس لیے درد محسوس ہو رہا ہے. اچھا. اور میں پورا زور لگا کے گا رہا تھا. اب کبھی محبت ہوئی؟ پوچھیں کب محبت ہوئی؟ کب محبت؟ یقین کیجئے محبت ہمیں ہر لمحہ ہوتی ہے. ہاں. زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں محبت ہوتی ہے. ہم جس طرح ہر پل نیا سانس لیتے ہیں محبتیں بھی ہوتی ہیں. ہم کبھی چھوٹے ہوتے تھے صرف ماں سے محبت ہوتی تھی. دھیرے دھیرے محبت کا دائرہ وسیع ہوا. باپ سے محبت ہو گئی, بہن بھائی پیارے لگنے لگے. باہر اسکول میں گئے تو دوست, چھوٹے چھوٹے دوست, ننھے منھے دوست, اپنے جیسے دوست بننے لگے, ان سے محبت ہو گئی. پھر بہن بھائیوں چیزیں بچا کر دوستوں نے لے کے جانی ٹفن میں کہ جناب اکٹھے کھائیں گے مل کر. پھر ذرا بڑے ہوئے تو محبت ہوئی. پھر جب دیکھا کہ محبتیں ہمارے دور کا المیہ ہے کہ محبتیں پائیدار نہیں ہوتی. ہم محبت میں بھی انا کو لازمی شامل کرتے ہیں اور محبت میں انا تو ہار جاتی ہے. کبھی ہم انا کا دامن نہیں چھوڑتے, کبھی سامنے والا انا کا دامن نہیں چھوڑتا, اور دھیرے دھیرے ہمیں ان عارضی محبتوں سے کہیں نہ کہیں ہمارا رابطہ, ہمارا بندھن ٹوٹتا ہے. پھر ہم اس محبت کے زخم پر مرہم رکھنے کے لیے کہیں سے ہمدردی کے 4 میٹھے بول پا کر پھر اس طرف بڑھتے ہیں. یہ میرا نہیں, ہم سب کا یہ مسئلہ ہے, ہم سب کا یہی معاملہ ہے. ہم نئی ہمدردیاں ڈھونڈتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ ہمدردی دھیرے دھیرے محبت میں ڈھل کر مل چکی ہے. اور میرا خیال ہے کہ محبت ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہوتی ہے, صرف چہرے بدلتی ہے, ہوتی وہی محبت ہے. عباس تابش صاحب کا شعر ہے, مجھے پورا شعر تو یاد نہیں آ رہا, کہ 1000 عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے, 1000 عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. بس اتنا ہو کہ کسی کا دل توڑے بغیر آپ اپنے ہر دھڑکن کو سنوارتے چلے جائیں, کوئی بات نہیں. میری اپنی غزل کا شعر ہے کہ میں عشق میں بھی غزل کا مزاج رکھتا ہوں, میں عشق میں بھی غزل کا مزاج رکھتا ہوں, ردیف میں ہی رہا قافیے بدلتے رہے. واہ واہ, کیا بات. شاعری کی کسی سے اصلاح بھی لی؟ جی بالکل, الحمدللہ, کیونکہ بغیر اصلاح کے, بغیر استاد کے دنیا کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا. وہ محمد محمود احمد نے کہا ہے نا کہ مرشد نہ چھوڑ ہم کو ہمارے نصیب پر, مرشد نہ چھوڑ ہم کو ہمارے نصیب پر, زرخیز کھیتیوں کو بھی دہقان چاہیے. مجھے الحمدللہ ابتدا میں میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے نوجوان نسل کے نہایت مقبول شاعر جناب منان قدیر منان صاحب کی شفقت نصیب ہوئی. منان قدیر منان صاحب کے سے میں نے اصلاح لی اور ہم نے دن رات اکٹھے گزارنا. ہم بیسٹ فرینڈز بھی ہیں, ہم استاد شاگرد بھی ہیں, میرے وہ گرو جی ہیں. پھر ہمیں سید خورشید بخاری صاحب کی محبتیں میسر آئیں, انہوں نے ہمیں شعر کی ٹیکنیکل بہت سی چیزیں سمجھائیں. اور اب الحمدللہ خورشید بخاری صاحب اپنی زندگی کے معاملات میں کہیں کھو گئے, اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھے. کبھی کبھار رابطہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار ملاقات, ورنہ وہ اپنے معاملات میں گم ہیں. منان قدیر منان صاحب لندن چلے گئے. اب میں جہاں کہیں شعر میں کمی محسوس کرتا ہوں تو اپنے استاد مکرم, جو کہ موسیقی اور شاعری کا بہت بڑا حوالہ ہے, بہت کمال کے شاعر ہیں, جن کے پاکستان اور انڈیا میں موسیقی اور شاعری دونوں کے بہت سے شاگرد ہیں, جناب اعجاز توکل صاحب. اعجاز توکل خان صاحب میرے استاد ہیں اب, اور انشاءاللہ تا دم آخر میرے لیے اعزاز ہے کہ منان قدیر منان صاحب, سید خورشید بخاری صاحب اور اب استاد اعجاز توکل صاحب میرے استاد ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ انہی کے ساتھ میرا ہمیشہ آخری دم تک, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ میرا خوبصورت تعلق رہے, اور میں ہمیشہ انہی قدموں میں بیٹھا رہوں تاکہ علم کے 4 نئے لفظ سیکھتا رہوں. آپ کس شاعر سے زیادہ متاثر ہیں؟ دیکھیے, جب انسان نیا آتا ہے ظاہر ہے اسے رومانوی رویے اور رومانوی جو خیالات ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں, زیادہ اسے لبھاتے ہیں. تو اور وقت بدلنے کے ساتھ انسان کی ترجیحات بدلتی چلی جاتی ہیں. مجھے بہت سے شاعر پسند ہیں, ان میں سر فہرست جن کا میں شروع سے دیوانہ ہوں, جناب بشیر بدر, احمد فراز, ساغر صدیقی, محسن نقوی, اچھا جی, اور اعجاز توکل خان, اظہر فراغ, رحمان فارس, عباس تابش, اور منان قدیر منان خود کے, جنہوں نے مجھے شعر کہنے کا فن سکھایا, شعر کہنا سکھایا. اور اسی طرح میرے شہر میں بہت سے لوگ ہیں, ڈاکٹر کبیر اطہر, اظہر ادیب صاحب, جبار واصف, شہزاد عاطر, راشدہ کامل, کتنے حسین خوبصورت لوگ ہیں جو اتنا اچھا شعر کہتے ہیں کہ جنہیں سن کر, پڑھ کر, دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں احسان جمالی ہیں, جون ایلیا ہیں, اور بہت سے شعراء ہیں, بہت سے لوگ ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاعر اپنے موڈ کا بادشاہ ہے, اور ہر شاعر نے کمال کیا ہوا ہے. شاعروں کا فروغ شاعری میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟
شاعروں کا مشاعروں میں شاعروں کا فروغ. ہاں جی, شاعروں کا مشاعروں میں آنا جانا کیا کردار ادا. دیکھیے جناب, مشاعرہ جو ہے وہ ہماری ادبی ثقافت ہے, ہماری روایت ہے, اور روایات ہی کسی قوم کی دراصل پہچان ہوا کرتی ہے. اور مشاعرے میں ظاہر شاعر جو ہے وہ شمع محفل ہوتا ہے, مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں شاعر ہوتا ہے, جہاں 4 شاعر مل کر شعر سنائیں, اس محفل کو مشاعرہ کہتے ہیں. سو مشاعروں میں شاعروں کو ایک تو کیتھارسس کا بہترین ذریعہ ملتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہوا ہے اور سمجھے بیٹھے ہیں کہ میں نے اس صدی کی سب سے بڑی تخلیق کی ہے, جب وہ مشاعروں میں آتے ہیں تو وہ اپنا کلام پیش کر, جس سے انہیں لوگوں کی داد یا خاموشی بتاتی ہے کہ کلام کس کیلیبر کا ہے, یا کلام لوگوں کا من بھاونا ہے یا نہیں ہے. پھر مشاعروں سے لوگ جو معاشرے میں مختلف پریشانیوں سے فرسٹریٹڈ ہیں, پریشان ہیں, جب وہ بھی آتے ہیں, یا پھر جو بہت خوش ہیں جب وہ بھی آتے ہیں, وہ اپنے اپنے مزاج اور موڈ کے مطابق شعر لیتے ہیں. ان کو تسکین ملتی ہے, ان کا کیتھارسس ہوتا ہے, اور ادھر شاعر جو ہے, شاعروں کو بھی ظاہر ہے اپنا کلام پیش کرنے کا ایک پلیٹ فارم ملتا ہے. اور مشاعروں کے منعقد ہونے سے معاشرے میں ایک مثبت فضا پیدا ہوتی ہے, معاشرے میں ایک اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ لوگ جس دور میں دہشت, وحشت اور ایسے رویوں سے متاثر ہوں, ایسی باتوں سے خوفزدہ ہوں, مختلف وائرس, اب دیکھیں کرونا وائرس نے پچھلے سال ڈیڑھ میں کیا حشر برپا کیا ہے, اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. اس طرح کے مسائل میں, اس طرح کی پریشانیوں میں جب کوئی مشاعرہ ہوتا ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ کی اچھی محفل ہوتی ہے, تو وہاں پہ لوگوں کو بھی جینے کی ایک امنگ دکھائی دیتی ہے. اور ایسی ادبی تقریبات کا ہونا معاشرے کے لیے نہایت صحت مند ایکٹیویٹی ہے, عمل ہے. کیا آج اچھا شعر تخلیق ہو رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے ہر دور میں اس دور کے حالات کے مطابق شاعری ہوئی. یہ وہ دور ہے جب پچھلے تمام ادوار کے بہترین تجربات اس دور میں شاعر ادیب کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں کئی بنے بڑے ماڈلز مل گئے. اب کا شاعر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ پچھلے تمام شاعروں سے بہت آگے کی بات کہہ رہا ہے. پچھلے شاعروں نے اپنے اپنے دور کے مطابق بہت ایڈوانس بات کہی, بہت بڑی بڑی باتیں کہی. لیکن اب آپ غور کیجئے, پہلے کبھی صرف لب و رخسار کے قصے ہوا کرتے تھے, پھر اس میں فلسفہ شامل ہونے لگا, پھر اس میں تصوف شامل ہوا, پھر دھیرے دھیرے اب تو سائنسی موضوعات شاعری کا حصہ ہیں, نفسیاتی موضوعات شاعری کا حصہ ہیں. اب تو جناب والا زندگی کا کون سا پہلو ہے جو شعر میں نہیں شامل ہوا. اب تو شاعر بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے, ہمارے دوست ہیں ہمارے, تہذیب حافی کو دیکھ لیں, عذر فراق کو دیکھ لیں, اب علی زریون کو دیکھ لیں, آپ جناب والا عامر امیر کو دیکھ لیں, لندن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جناب ساجد محمود رانا کو دیکھ لیں, کیا اچھا شعر کہہ رہے ہیں دوست. اور ہمارے اپنا خلش صاحب ہیں, وہی لندن میں ہیں, سہیل زرار خلش ہیں. اچھا جی, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں, افکار علوی ہیں, ہمارے سرائکی میں امان اللہ ارشد ہیں, پنجابی میں تجمل کلیم ہیں, اور انجم سلیمی ہیں, بشرا ناز ہیں. ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں. اور بہت سے لوگ جن کا نام مجھ سے مس ہو رہے ہیں, میں معذرت خواہ ہوں کہ اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں کہ نام گننے بیٹھوں تو آپ کا پروگرام صرف ان کے ناموں کی نظر ہو جائے. اچھا یہ بتائیے, بہاولپور کے ادبی افق کو آپ کیسا پاتے ہیں؟ دیکھیے بہاولپور میں جہاں پہ اعجاز توکل صاحب ہوں, افضل خان صاحب ہوں, اظہر فراق صاحب ہوں, پارس مزاری ہوں, اپنا خالد محبوب ہوں, اور ان کے استاد گرامی اپنے اظہر فراق صاحب کے استاد گرامی, اور بہت سے لوگ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہر دوسرا بندہ, پھر وہاں سے نکلنے والے نوشی گیلانی, وہیں سے منور جمیل قریشی صاحب, وہاں پہ ذیشان عطر صاحب, وہاں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو آپ سن کے آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ اس دور میں انتہائی پکا, پختہ اور جدید شعر کہہ رہے ہیں. لہٰذا بہاولپور ہماری ڈویژن ہے, ظاہر ہے ہم تو ضلع ہیں, ہم تو چھوٹے شہر میں ہیں, وہ ہماری ڈویژن ہے. سو رب جب کسی کو بڑا مقام دیتا ہے اور بڑا مکان دیتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے سبب, جس کے طفیل اسے ملا کرتا ہے. شاعر گوئی کے لیے بنیادی لوازمات کیا کیا ہیں؟ شعر کہنے کے لیے آپ کا حساس ہونا ضروری ہے, آپ کا درد مند ہونا ضروری ہے, آپ کا درد دل رکھنے والا ہونا ضروری ہے. آپ صرف اپنی ذات کے ہی گرد چکر کاٹیں گے تو آپ کبھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے, نہ شعر, نہ پینٹنگ, نہ کچھ اور. آپ جب اپنے درد کے ساتھ اوروں کا درد بھی شامل کریں گے تو آپ کمال کر دیں گے. اور جب انسان حساس ہو جاتا ہے پھر تو وہ جملہ بھی بولے تو جملہ دل میں اتر جاتا ہے یا دل چیر کے نکل جاتا ہے. اور جب انسان یوں خلوص سے کسی شعبے کو اپناتا ہے تو یقین کیجئے کہ نہ صرف اسے دلی اور روحانی سکون ملتا ہے بلکہ سننے اور پڑھنے والوں کو بھی بے حد تسکین ملتی ہے. ہمارے خیال میں ادب کی طرف رجحان میں کمی ہو رہی ہے, کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ایک دور تھا کہ لوگ ادب سے دور ہونے لگ گئے تھے, شاعری, محفلیں, ان چیزوں سے دور ہونے لگ گئے تھے. پھر یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جب دوبارہ یہ میڈیا وار شروع ہوئی, فیس بک, ٹویٹر,
انسٹا، واٹس ایپ، ان چیزوں نے آ کر دوبارہ ایک دم شاعری کو دوبارہ نیا ایک رخ دے دیا ہے، اور اب شاعری پہلے سے زیادہ سامنے آ رہی ہے، مگر افسوس پہلے صرف اچھی سامنے آیا کرتی تھی، اب اچھی اور بری دونوں برابر سامنے آ رہی ہے۔ اب جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے اور فوراً پوسٹ کر دیتا ہے۔ اب لوگوں کو اچھا اور برا دونوں پڑھنے کو مل رہا ہے، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگ دوبارہ ادب سے جڑ گئے ہیں، لوگ دوبارہ ان ادبی ایکٹیویٹیز اور ادبی تخلیقات سے دوبارہ منسلک ہو گئے ہیں، اور اب تو شعر سے بہت محبت کی جا رہی ہے۔ اب غور کیجیے، ٹک ٹاک پر اکثر شعروں پر لوگوں نے ماڈلنگ کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں فیس بک پر لوگ اپنی شاعری کے ذریعے یا لوگوں کی شاعری کے ذریعے وہاں جناب اپنی پوسٹیں اور اپنا اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں خود کو۔ ٹھیک، ادب کے فروغ کے لیے قائم سرکاری ادارے کیا اپنا کام سر انجام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہر ادارہ اپنی جگہ پہ اپنا کام بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو کام نہ کرے حکومت اسے تنخواہ دیتی رہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو اب ایک ادارہ، فار ایگزامپل بہاولپور آرٹس کونسل ہے، اب بہاولپور آرٹس کونسل ایک مشاعرہ کرواتا ہے، مشاعرے میں میکسیمم 10-15 شاعر، 20 شاعر بس۔ اب پورے ڈویژن میں 20 شاعر تو نہیں ہے، یہاں تو 1000 شاعر ہے۔ اب وہ صرف 20 کو بلائیں گے اچھے چن کر جن سے لوگ محظوظ ہوں، 20 کو ایک دفعہ بلائیں گے، 20 کو اگلی دفعہ بلائیں گے، ایسے مینج کریں گے دھیرے دھیرے۔ اب وہ 1000 شاعر کو یا 100 شاعر کو اکٹھا تو نہیں بلا سکتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جن 20 کو بلایا وہ تو خوش ہو گئے، جن باقیوں نے بلایا ان سب نے کہا کہ لیں جی یہ کوئی کام نہیں کر رہے، یوں نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ وہ لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے، وہ لوگ مسائل کو اور وقت کی تنگی داماں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا۔ یار یہ دیکھو، کسی کو تو بلایا گیا ہے نا، آج کوئی آیا ہے کل ہم آ جائیں گے۔ تو اس لیے تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پہ کام بہترین کر رہے ہیں، ہمیں صرف ان اداروں کی بیس کو سمجھنے کی، ان کے کام کو دیکھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ نری بیٹھ کے باتیں بنانا جو ہے وہ ہمارا بھی معاشرے میں ہمارا اپنا کریکٹر لوز ہوتا ہے کہ کیسا بندہ ہے یار، یہ سنی سنائی کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ اور اگر کالج کی بات کریں تو خواجہ فرید کالج رحیم یار خان میں تعلیمی سرگرمیاں کس طرح چل رہی ہیں؟ الحمدللہ، یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وہاں پڑھاتا ہوں، اللہ آپ کو موقع دے کبھی تشریف لائے میرے کالج میں۔ ہمارے پرنسپل ہیں ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب، وہ خود اردو کے پی ایچ ڈی ہیں۔ سر نے غالباً 2014 میں جوائن کیا ہے، اب آج 21 ہے۔ ان 7 برس میں سر نے اس کالج کو گیٹ سے لے کر بلڈنگ کے ٹاپ تک ہر ایک چیز کو نئی لک دے دی ہے۔ گراؤنڈ کے گھاس کے تنکوں سے لے کر کلاس روم کے اندر وائٹ بورڈ تک ہر ایک چیز کو معیار دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر طرف سبزہ، پھول اور ہر طرف محبتیں بکھری ہوئی ہیں۔ اور ہمارے کالج میں بات بتا رہا ہوں، جو پروفیسر جتنا مرضی پرنسپل کے کلوز ہو یا دور ہو، جو پروفیسر کلاسیں پڑھا رہے ہیں، پرنسپل صاحب انہیں یوں عزت کرتے ہیں جس طرح کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت کرتا ہے۔ اور جو کلاسیں نہیں پڑھا رہا، چاہے وہ پرنسپل کے جتنا مرضی کلوز ہو، پرنسپل صاحب اس کی وہ واٹ لگاتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے۔ وہاں پہ جو کلاس نہیں پڑھاتا وہ سمجھ لیں کہ اس کی سختی آ گئی، کہ وہاں پہ اس بات پہ پرنسپل صاحب کوئی رعایت نہیں کرتے کسی سے۔ اور الحمدللہ ایک دور تھا جب بھٹی صاحب آئے تھے، اجمل بھٹی صاحب جب آئے تھے، کہ ہمارے پاس تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور اب پچھلے تین برس سے ہم نے شرط رکھی ہے کہ جناب ہم نے 600 سے نیچے والے کو داخلہ نہیں دینا۔ ہمارے پاس اتنی تعداد ہے، الحمدللہ 7-7.5 ہزار تعداد ہے ہمارے کالج میں۔ ہمارے پاس کئی بی ایس پروگرامز اور کئی ماسٹر پروگرامز ہیں، اور اگر تعلیمی معیار نہ ہوتا تو بتائیے کیسے ممکن تھا۔ یونیورسٹی میں ہر سال مختلف شعبہ جات میں ہماری 15-20 پوزیشنز ہماری ہوا کرتی ہیں الحمدللہ، اتنے پرائیویٹ سیکٹرز کے ہونے کے باوجود، اتنے سارے اور کالجز ہونے کے باوجود۔ تو یہ تعلیمی معیار الحمدللہ بہت اعلیٰ ہے، اس لیے یہ سب ممکن ہے۔ اور ہمارے پروفیسرز بھی خدا کا شکر ہے، سب کو یہ غیرت، ضمیر اور خدا نے ہمت عطا کی ہے کہ وہ رزق حلال کھاتے ہیں، وہ آتے ہیں اپنا کام بھرپور نیت سے کرتے ہیں اور سب جاتے ہیں۔ ہم بھی خوش ہیں، پرنسپل صاحب بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، اور والدین بھی خوش ہیں، اور خدا بھی خوش ہے۔ ٹھیک، اردو لیکچرار بننے کے لیے پی سی ایس کے امتحان کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ پی سی ایس کے امتحان یا کوئی بھی امتحان ہو، جب آپ تیاری کریں تو آپ بالکل بنیاد سے تیاری کرنا شروع کریں۔ جب انیشیل سٹیج سے تیاری شروع کریں گے تو آپ جب اس کو شروع سے لے کر آخر تک جائیں گے، صرف گائیڈز جو ہیں ان میں تو غلطیاں بھی ہیں۔ گائیڈز پڑھیں، مگر کوشش کریں گائیڈز پڑھنے کے بجائے آپ تواریخ پڑھیں، ڈاکٹر جمیل جالبی کی، ڈاکٹر اپنا کیا نام ہے خواجہ محمد زکریا کی، اور اس کے علاوہ اپنا رام بابو سکسینہ کی، اور دوسرے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے تواریخ لکھی ہیں، تاریخیں لکھی ہیں، ان کو پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب والا آپ مختلف جو اساتذہ کی لکھی ہوئی تنقیدی اور تحقیقی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، گائیڈز پر مکمل بھروسہ نہ کریں۔
لیکن جو اساتذہ نے، ڈاکٹر وزیر آغا نے، ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب نے، ڈاکٹر فخر الحق نوری صاحب نے، ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب نے، اور جناب والا اور کتنے ہی لوگ ہیں جن لوگوں نے، ڈاکٹر نجیب جمال صاحب نے، ان لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے، کیا بات ہے. ان کے علاوہ اور بہت سے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. ان کی کتابیں، اصل جب آپ رائٹر کی کتاب پڑھتے ہیں وہ اور گائیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. شروع سے پڑھنا شروع کریں، ایک سمت سے الف بے سے پڑھنا شروع کریں، اور آپ جناب اسے اساتذہ کی اصل اوریجنل کتابوں تک پڑھتے چلے جائیں. پیچھے کچھ بھی نہیں. اللہ کے کرم، اللہ سے رحمت مانگتے رہیں قدم قدم پر. شاعری سے ہٹ کر آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ شاعری سے ہٹ کر میں نثر کی کتابیں پڑھتا ہوں، میں تاریخ کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور میں ڈرامہ، فکشن، ڈرامہ، ناول، افسانے خاص طور پر میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، بہت محبت سے پڑھتا ہوں. اور فنی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو ریئل لائف ہے اس میں ایف ایم پہ بالکل سنجیدہ آدمی ہوں، اور ریئل لائف میں الحمدللہ سب سے ہنستا کھیلتا رہتا ہوں. جو نوجوان شاعر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی تعلیم مکمل کریں. تعلیم مکمل ہو، روزگار اچھا ہو تو پھر ساری باتیں جچتی ہیں اور سجتی ہیں. تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر آپ شاعر بننا چاہتے ہیں، آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں، پہلے دیکھیں آپ میں اگر تھوڑا سا بھی کرنٹ ہے تو آپ اچھی شاعری پڑھنا شروع کر دیں. آپ ابتدا میں آسان شاعروں کو پڑھیں، احمد فراز کو پڑھیں، بشیر بدر کو پڑھیں، پروین شاکر کو پڑھیں، پھر ناصر کاظمی کو پڑھیں، پھر محسن نقوی کو پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ دھیرے دھیرے پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے آپ کے اندر وہ لے، وہ بیٹ سیٹ ہوگی، آپ کو خیال پیش کرنا آئے گا، آپ کو جناب والا شعر کو بننا آئے گا، بنت کاری آئے گی. دھیرے دھیرے آپ شعر کہنے لگ جائیں گے. کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کس کی کامیابی؟ اوورال کامیابی کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا دیکھیے، کامیابی کی سب کے ہر بندے کے نزدیک اپنی اپنی الگ ڈیفینیشن ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 100 روپے ہے نا پوری دنیا، فار ایگزامپل مثال کے طور پر، کچھ لوگ 5 روپے کامیابی رکھتے ہیں اور 5 روپے پا کر کامیاب کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا. کچھ 95 روپے پا کر بھی کہتے ہیں میں ابھی کامیاب نہیں ہوا. کامیابی کا معیار اور سوچ کا پیمانہ سب کا اپنا اپنا ہے. کامیابی تب ہوتی ہے جب انسان مکمل تسکین حاصل کر چکا ہوتا ہے، جب انسان کسی سٹیج پر پہنچ کر کہتا ہے کہ اب میں پرسکون ہوں، جو چاہا تھا مل گیا، جو میں سمجھتا تھا میرے پاس ہونا چاہیے وہ ہو گیا. وہ اس کی کامیابی، وہ اس کے نزدیک اس کی کامیابی وہی ہوتی ہے. اور جہاں انسان پرسکون ہو جائے، انتہائی مزے میں آ جائے، خوش ہو جائے، وہی کامیابی ہے. آپ کا جو شہر ہے رحیم یار خان کس طرح کا شہر ہے؟ اس کی کیا خصوصیات ہے؟ رحیم یار خان دیکھیے، علاقوں کا، خطوں کا، آب و ہوا کا بڑا اثر ہوتا ہے شخصیات پر، لوگوں پر، رویوں پر، چیزوں پر. رحیم یار خان صحراؤں کی دھرتی ہے، اور صحراؤں میں کتنی کشادگی ہوتی ہے، کتنے کھلے اور بڑے ہوتے ہیں. یقین کیجئے صحراؤں میں رہنے والے لوگ بھی اتنے ہی بڑے دلوں کے مالک ہوتے ہیں، اتنی بڑی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، محبت پرور ہوتے ہیں. اور الحمدللہ رحیم یار خان ایک پرامن شہر ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے، صاف ستھری سڑکیں ہیں، ڈبل روڈز ہیں، اور اس کے علاوہ پرامن ہے. ہمارے ہاں ہماری پولیس ہو، یہاں پہ آرمی ہے، ظاہر ہے رینجر اور دوسری آرمی ہے، سبھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا کام بہترین انداز میں کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے ہاں جرائم کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے. اب فار ایگزامپل کسی ایک بستی میں ایک جھگڑا ہوا تو چینلوں نے اٹھا کر اس کو جناب پیٹنا شروع کر دیا. رحیم یار خان میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. رحیم یار خان میں 100 بستیاں ہیں، آپ نے صرف ایک بستی کو اٹھا کر پورا رحیم یار خان کہہ دیا. یہ زیادتی نہیں، ہمارے چینلز کی یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہر خطے کے ساتھ، کہ کراچی کے ایک کونے میں، کراچی کے 100 میں سے 1% علاقے میں کوئی ہلکی سی حرکت ہوئی، پورے کراچی کو بدنام کر دیا پوری دنیا میں. ہمارے چینلز کو تو چاہیے کہ یہ لوگوں میں محبت بانٹیں، اپنے ملک کا، اپنی دھرتی کا مثبت چہرہ دکھائیں، یہ لوگوں سے خوف دور کریں، لوگوں میں امن، محبت اور لوگوں میں حوصلے کی تربیت کریں. یہ اس کے برعکس سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے زر پر، اپنے ملک کے گندم کھا کر، اپنے ملک کا اناج کھا کر، اپنے ملک کا بیڈ فیس لوگوں کے سامنے لانا کتنی شرمناک بات ہے. افسوس ہے اس بات پر. بہاولپور شہر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہاولپور شہر بہت خوبصورت ہے. بہاولپور شہر اتنا میٹھا اور خوبصورت شہر ہے. میں ظاہر رات میں نے مشاعرہ پڑھا بہاولپور میں. میرے پیارے دوست خالد محبوب کی کتاب روشنی سمیٹی ہے، اس کی تقریب رونمائی تھی. میں مشاعرہ پڑھا، میں نے وہاں دیکھا کہ میں نے وہاں ایک شعر پڑھا جو میری زبان، سرائیکی زبان کے حوالے سے تھا. میں نے وہاں شعر پڑھا تو وہاں ان لوگوں کی محبت قابل دید تھی. ان لوگوں کے رویے جو ہیں وہ اس قدر مثبت اور اس قدر دل ربا ہیں کہ وہاں جا کر انسان وہاں پہ ملنے جلنے اور وہاں رہنے کو دل کرتا ہے. کہ آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ سرائیکی میٹھی زبان ہے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں. سرائیکی زبان کے میں ناظرین آپ سے ایک بات کہوں گا کہ سرائیکی زبان کو آپ عام جملہ دیکھیے، اس کا عام جملہ بھی شاعری کے اوزان پر تقریباً پورا اتر رہا ہوتا ہے. اتنا میوزیکل، یہ غنائیت، یہ موسیقیت
عام جملوں میں بھری ہوئی ہے، اور جو موسیقیت ہے وہ انسانی روح سے بڑی میل کھاتی ہے، بڑی جڑی ہوئی ہے۔ سو انسانی روح جب بھی کوئی چیز، اب شعر ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے کہ شعر میں نثر کی بجائے شعر میں ایک ردھم ہے، لے ہے، وہ لے، وہ موسیقیت ہمیں لبھاتی ہے۔ وہی موسیقیت سرائکی زبان میں ہے، جس سے ہم کہتے ہیں سرائکی کی مٹھاس، سرائکی کا لہجہ، سرائکی میٹھی زبان ہے۔ تو سرائکی کے میٹھے لہجے جو بہاولپور میں ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا اچھا نرم و گداز رویہ ہے۔ کوئی اور شاعری سنانا چاہیں تو؟ جی میں کچھ شاعری ہی سناتا ہوں آپ کو، بلکہ پہلے میں وہی سناتا ہوں جو میں نے رات مشاعرے میں پڑھی ناظرین کو تھوڑا بور نہ کریں کیونکہ شاعری بھی ساتھ ساتھ چلتی جی میزبان بولے گا تو ناظرین بور ہوں گے، ورنہ بور نہیں ہوتے، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سبھی سنیں گے آپ کو، سنیں گے پورے دھیان سے۔ آپ سے کہہ رہا ہوں میں، سبھی سنیں گے آپ کو، سنیں گے پورے دھیان سے، ذرا مٹھاس لیجئے سرائی کی زبان سے۔ کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، کیا سبھی سنیں گے آپ کو، سنیں گے پورے دھیان سے، ذرا مٹھاس لیجئے سرائی کی زبان سے، اور تمہیں زمیں پہ جنتی پھلوں کا لطف آئے گا، تمہیں زمیں پہ جنتی پھلوں کا لطف آئے گا، میں عام بھیج دوں تمہیں رحیم یار خان سے۔ کیا کہنے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نہیں صاحب، کیا بات ہے۔ تمہیں زمیں پہ جنتی پھلوں کا لطف آئے گا، میں عام بھیج دوں تمہیں رحیم یار خان سے، اب اتنی بھی صفائیاں نہ دو کہ کوئی بھی نہیں، اب اتنی بھی صفائیاں نہ دو کہ کوئی بھی نہیں، کوئی نہ کوئی سب کو ہے عزیز اپنی جان سے، اور تباہ کر کے کیا ملا سوال پوچھتے رہے، تباہ کر کے کیا ملا سوال پوچھتے رہے، تم اپنے خاندان سے ہم اپنے خاندان سے، تباہ کر کے کیا ملا سوال پوچھتے رہے، تم اپنے خاندان سے ہم اپنے خاندان سے، اور بزرگ کہہ رہے تھے تم نئے جہاں بناؤ گے، بزرگ کہہ رہے تھے تم نئے جہاں بناؤ گے، کچھ اس قدر تھا منفرد میں پہلی ہی اڑان سے، کچھ اس قدر تھا منفرد میں پہلی ہی اڑان سے۔ اور 3 شعر دیکھیے گا کہ دعا کی چادر اداس لوگوں پہ تان دینے کا وقت آیا، دعا کی چادر اداس لوگوں پہ تان دینے کا وقت آیا، سکوت شب میں بلال بن کر اذان دینے کا وقت آیا، پرانی سوچیں روایتیں اور فلسفے سارے ترک کر کے، پرانی سوچیں روایتیں اور فلسفے سارے ترک کر کے، غزل کے مصروں کو اب انوکھی اٹھان دینے کا وقت آیا، وہ مصلحت کا غلام شہباز پاس میرے تو آ گیا ہے، وہ مصلحت کا غلام شہباز پاس میرے تو آ گیا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ کیا کرو گے جو جان دینے کا وقت آیا، کیا کہنا ہے، جو جان دینے کا وقت آیا۔ بہت اچھی شاعری ہے، بہت اچھی شاعری۔ جی اور سناؤں؟ جی یہ غزل کے شعر ہیں کہ تمہارا جو بھی رویہ ہے خیر ٹھیک نہیں، تمہارا جو بھی رویہ ہے خیر ٹھیک نہیں، نئے دیے کا ہواؤں سے بیر ٹھیک نہیں، تمہارا جو بھی رویہ ہے خیر ٹھیک نہیں، نئے دیے کا ہواؤں سے بیر ٹھیک نہیں، یہ آس پاس کی نظریں خراب کرتی ہیں، یہ آس پاس کی نظریں خراب کرتی ہیں، کھلی چھتوں پہ حسینوں کی سیر ٹھیک نہیں، کیا کہنے ہیں، یہ آس پاس کی نظریں خراب کرتی ہیں، کھلی چھتوں پہ حسینوں کی سیر ٹھیک نہیں، اور اسے بتانا بچھڑ کر میں مر نہیں گیا ہوں، اسے بتانا بچھڑ کر میں مر نہیں گیا ہوں، یہ اور بات میں اس کے بغیر ٹھیک نہیں، یہ اور بات میں اس کے بغیر ٹھیک نہیں۔ اور اسی طرح میں جناب آپ سے چاہوں گا کہ ایک غزل ہے کہ تو ہوا کے ہاتھ پہ چاہتوں کا دیا جلانے کی ضد نہ کر، تو ہوا کے ہاتھ پہ چاہتوں کا دیا جلانے کی ضد نہ کر، یہ اداس لوگوں کا شہر ہے یہاں مسکرانے کی ضد نہ کر، واہ کیا کہنے، اور میں ہوں دوستوں کا ڈسا ہوا میرا غم ہے حد سے بڑھا ہوا،
میں ہوں دوستوں کا ڈسا ہوا، میرا غم ہے حد سے بڑھا ہوا، میں شکستہ گھر کی مثال ہوں، میرے پاس آنے کی ضد نہ کر۔ کیا کہنا اور میں تیری غزل تو نہیں ہوں نا جو ہر ایک لب پہ سجا رہوں، میں تیری غزل تو نہیں ہوں نا جو ہر ایک لب پہ سجا رہوں، میں تو ایک مصرعِ درد ہوں، مجھے گنگنانے کی ضد نہ کر۔ کیا کہنا، اور مجھے غم دیے ہیں تو نیرا، یہ ملال کیا یہ جلال کیوں، مجھے غم دیے ہیں تو نیرا، یہ ملال کیا یہ جلال کیوں، میرے زخم سے لطف لے، میرے ٹوٹ جانے کی ضد نہ کر، کیا کہنا، میرے ٹوٹ جانے کی ضد نہ کر۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت شاعری آپ نے پریزنٹ کی، اچھا لگا۔ تو نیار صاحب یہ بتائیں کہ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے، میری پی ایچ ڈی تقریباً مکمل ہونے والی ہے، بس جو ہی میں تھیسس جمع کرواؤں گا سال ایک تک انشاءاللہ۔ جب پی ایچ ڈی مکمل ہوگی تو میری کوشش اور خواہش ہے کہ میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے باہر جاؤں، ترکی، یو کے یا کہیں بھی جہاں بھی مناسب ہو، ممکن ہو، میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے جاؤں، اور اس کے بعد ظاہر کالج کی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ میں میری جو دل ہے کہ میں انشاءاللہ ڈیپوٹیشن لے کر یا کسی طرح بھی میں پی ٹی وی کا حصہ بنوں، ٹی وی پہ چلا جاؤں، کہ میں زیادہ کمفرٹ فیل کرتا ہوں آرٹ سے محبت کر کے، آرٹسٹوں کے درمیان رہ کر۔ اور چاہے ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ کالج میں بھی میرے پرنسپل صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے تقریبات کا انچارج بنایا ہوا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام نعت خواں بچے، گلوکار بچے، اداکار بچے، ٹیلنٹڈ بچے، میں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے سب کی، اور میں ان کا آئے روز میں ان کی تقریبات کرواتا رہتا ہوں، کبھی میوزک کے حوالے سے، کبھی نعت محفل نعت، کبھی جناب والا ان کے آرٹ کے مقابلے، کبھی جناب ان کے میں نے چھوٹے چھوٹے خاکے میں خود لکھتا ہوں، یا پھر کوئی اچھا خاکہ اٹھایا اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی، اور پھر ان سے میں نے پرفارم کروانا، انہیں میں نے ایکٹنگ سکھانی، ان سے میں نے ایکٹنگ کروانی جتنی مجھے آتی ہے تھوڑی بہت، اس کے مطابق ان کو ٹیکل کرنا، پھر انہیں شعر پڑھنے کا سلیقہ بتانا۔ پھر آئے روز میں نے اپنے کالج میں مختلف سنگرز کو، شاعروں کو، ادیبوں کو میں بلاتا رہتا ہوں، اور ان سے ان بچوں کو ملاتا ہوں۔ دیکھیے جب ہم کسی بڑے شخص سے ملتے ہیں تو ہمارا اپنا کانفیڈنس لیول بحال ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو جیسے کچھ دیر پہلے بتایا کہ بہاولپور آرٹس کونسل نے رحیم یار خان میں بہت اچھی اور اعلیٰ تقریبات کی، اس میں ہمارے دوست ہیں یہاں پہ جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ملک ذکاء اللہ صاحب، آپ بھی جانتے ہیں انہیں، کہ اتنے ایکٹیو پرسنالٹی ہیں، کیا بات ہے۔ جب وہ وہاں آئے وہ ایکٹیولی پرفارم کر رہے تھے، دوڑ دھوپ کر رہے تھے، سارے بچے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب اگلے دن ہم نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی، اگلے دن جب ہم کلاسز میں گئے، کالج کے بچے بھی تھے ان میں، بچوں نے کہا سر وہ بندہ کون تھا جو اتنی دیر اتنی دوڑ دھوپ کرتا رہا؟ تو میں نے کہا کہ یار وہ وہاں کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، مگر دیکھیں کس طرح بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ان کا پروگرام کتنا کامیاب ہوا۔ یقین کیجئے جب ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے مثال بن سکتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان کو سامنے لاتے ہیں، تو لوگوں میں ہمت آتی ہے، حوصلہ آتا ہے۔ میری خواہش یہ کہ میں آگے بھی اپنے ایک تو تعلیم کے میدان میں اور آگے بڑھوں، پھر ساتھ میں ٹیلی ویژن کو جوائن کروں، پرماننٹ ٹیلی ویژن کو جوائن کروں، ٹی وی کو جوائن کروں ایز اے اینکر پرسن، ایز اے ہوسٹ، اور تاکہ میں آگے اور لوگوں کو ساتھ سہارا بن کے یا ساتھ مددگار بن کر ساتھ لے کے چل سکوں۔ ان فیوچر ڈرامہ لکھنے کا ارادہ ہے یا؟ بالکل ہے، بلکہ میرے ذہن میں ایک دو تھیم ہے اور میں ان پر بس بہت جلد ڈرامہ لکھنے والا ہوں، اور انشاءاللہ ایک اچھا اور منفرد ڈرامہ لکھنے کے موڈ میں ہوں کہ روٹین میں جو ڈرامہ چل رہا ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے، مگر اگر روٹین کا کام کرنا ہے تو کیا وہ پہلے نہیں ہو رہا؟ مجھ سے کہیں اچھے ڈرامے بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں۔ آپ جناب عمیر احمد کے ناول پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ محترم خلیل الرحمان قمر صاحب، یار کیا بات ہے، کیا بندہ ڈائلاگ لکھتا ہے، کیا بندہ جملہ لکھتا ہے، مکالمہ لکھنا ختم ہے ان پر، کمال کے مکالمے لکھتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، آپ انارکلی ڈرامہ پڑھیں امتیاز علی تاج کا، آپ جناب آغا حشر کے آپ ڈرامے پڑھیں، آپ ڈرامہ کی دنیا میں آپ قدم رکھیں، آپ حیران کر دینے والے لوگوں کو پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ میرا دل ہے کہ یہ لوگ جہاں تک لائق، ان کو سلام ہے، کمال ہے، کچھ تھوڑی سی منفرد بات کی جائے، تھوڑی سی نئی بات کی جائے، ڈرامہ آئے تو اس سے عوام بھی محبت کریں، خواص بھی محبت کریں۔ جیسے کہ اب ہمارا ڈرامہ آپ دیکھیں، امجد اسلام امجد صاحب کا ڈرامہ وارث، وسیع شاہ کا ڈرامہ آہن، خلیل الرحمان قمر کا ڈرامہ میرے پاس تم ہو، اور ایسے بہت سے ڈرامے ہیں، دیوار، رنجشیں، زنجیریں، پی ٹی وی کے اور دیگر کئی ایسے ڈرامے ہیں کہ جو اپنی مثال آپ بنے ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی ڈرامہ ہو جسے دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو اور دیکھنے والے بھی کہیں کہ یار کسی نے کام کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایسا ڈرامہ لکھ کر کسی اچھے چینل سے انشاءاللہ بات کر کے انشاءاللہ بہت جلد لاؤں گا سامنے۔ آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، رحیم یار خان کے امام کو، نوجوان شعراء کرام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ اگر میں پیغام یہ دوں گا کہ زندگی اور شاعری سے مایوسی کو منہا کیجئے، مایوسی کو ختم کیجئے، کیونکہ شعر ایک دعا ہے،
اور انسان جیسی بار بار دعا مانگتا ہے اس کی زندگی ویسی ہوتی چلی جاتی ہے۔ شعر میں امید کی بات کریں، محبت کی بات کریں، خوابوں کی بات کریں، تعبیروں کی بات کریں اور زندگی سے بھرے ہوئے شعر کہیں، اور شعر میں جو وفا اور محبت کی باتیں کرتے ہیں اس کو اپنی ذات پر بھی لاگو کریں، یعنی کہ شعر میں ہم وفا کی بات کریں، ایمانداری کی بات کریں اور اپنی زندگی میں ہمارے اس کے الٹ رویے ہوں، اس کے الٹ جذبے ہوں، تو یقین کیجئے ہم سے برا کوئی نہیں۔ اور ہم جو وفا، حساسیت، احساس اور محبت کی باتیں کرتے ہیں، اگر ہم ویسی ہی باتیں اپنی زندگی پر بھی لاگو کر لیں، اپنا لیں، تو یقین کیجئے کہ شاعروں سے زیادہ خوبصورت انسان معاشرے میں کوئی نہیں۔ میں آخر میں آپ کی اجازت سے اپنی مقبول زمانہ غزل پیش کرنا چاہوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا کہ میری کتاب کی تمہارے ہو گئے ہیں ہم کی پہلی غزل ہے کہ وہ ثمر تھا میری دعاؤں کا، اسے کس نے اپنا بنا لیا۔ وہ ثمر تھا میری دعاؤں کا، اسے کس نے اپنا بنا لیا۔ میری آنکھ کس نے اجاڑ دی، میرا خواب کس نے چرا لیا۔ تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں، تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں۔ کبھی گفتگو رہی پھول سے، کبھی چاند چھت پہ بلا لیا۔ تجھے کیا بتائیں کہ دل نشیں تیرے عشق میں تیری یاد میں، کبھی گفتگو رہی پھول سے، کبھی چاند چھت پہ بلا لیا۔ اور مجھے پہلے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے، مجھے پہلے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے۔ کبھی جل گئیں تیری روٹیاں، کبھی ہاتھ تو نے جلا لیا۔ مجھے پہلے پہلے جو دیکھ کر تیرا حال تھا مجھے یاد ہے۔ کبھی جل گئیں تیری روٹیاں، کبھی ہاتھ تو نے جلا لیا۔ اور میرے دشمنوں کی نظر میں بھی میرا قد بڑا ہی رہا صدا، میرے دشمنوں کی نظر میں بھی میرا قد بڑا ہی رہا صدا۔ میری ماں کی پیاری دعاؤں نے مجھے ذلتوں سے بچا لیا۔ بہت اچھا۔ اور ہے کہ میری چاند چھونے کی حسرتیں، میری خوشبو ہونے کی خواہشیں، میری چاند چھونے کی حسرتیں، میری خوشبو ہونے کی خواہشیں۔ تو ملا تو ایسا لگا صنم مجھے جو طلب تھی وہ پا لیا۔ اور نہ مثال کوئی نہ مشورہ کہ یہ بات دل کی ہے نیرا، نہ مثال کوئی نہ مشورہ کہ یہ بات دل کی ہے نیرا۔ جہاں اس کا حکم ہوا مجھے وہیں میں نے سر کو جھکا لیا، وہیں میں نے سر کو جھکا لیا۔ بہت اچھا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کی شاعری کو بہت محسوس کیا، جیتے رہیں، اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔